सूरत अन-नमल आयत नंबर 36। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वफ़द आ गया। मलका-ए बल्कीस ने वफ़द भेजा ये जानने के लिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या तहाइफ को कबूल करते हैं या तहाइफ को कबूल नहीं करते। तोहफ़ा देना और तोहफ़ा कबूल करना ये सुन्नत नबवी है। तोहफ़ा देना भी और तोहफ़ा लेना भी, ये दोनों चीज़ें सुन्नत में शामिल हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पैगंबर किसी तोहफ़े को रद्द कर दें, किसी तोहफ़े को ठुकरा दें। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तहाइफ को ठुकरा दिया था। ठुकराने की जो वजह थी वो साफ ज़ाहिर है, क्योंकि मलका-ए बल्कीस ये तहाइफ भेज ही इसलिए रही है कि अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के बादशाह, सिर्फ दुनिया के बादशाह हुए तो वो मेरे तहाइफ रख लेंगे और वो जो दीन की दावत मुझे दे रहे हैं उस दावत से बाज आ जाएंगे। वो तो चाह ही यही रही थी कि देखना ये है कि उनका मकसद किसी दीन की दावत देना है या उनका मकसद तोहफा लेना है, माल इकट्ठा करना है। अगर उनका मकसद माल इकट्ठा करना हुआ तो वो माल रख लेंगे, और अगर उनका मकसद माल ना हुआ, दौलत ना हुई, और उनका मकसद हमें अपने दीन के अंदर लेके आना हुआ तो वो हमारे तहाइफ को कबूल ही नहीं करेंगे। बाकी आप वाक़या सुन चुके हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस वफ़द के आने से पहले आपने 30 मीलों के अंदर सोने की ईंटों का फर्श बिछवा दिया था और हर तरफ आपने गुलाम खड़े कर दिए थे। गुलाम सिर्फ इंसान नहीं, गुलाम इंसान अलग, जिन्नात अलग, जानवर अलग, खुशकी तरी की हर मखलूक आपने खड़ी कर दी। आप मुंजिर बिन अमर उस कासिद का नाम था जो इस वफ़द का सरबराह था, लीड कर रहा था इस वफ़द को जो मलका बल्कीस ने भेजा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वफ़द आ गया। फलम्मा, फिर जब, जा आ गया सुलेमान के पास। मुंजिर बिन अमर जब ये तोहफे तहाइफ लेकर आया अपने उस पूरे वफ़द के साथ, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अब आगे अल्लाह पाक बयान करता है, सुने। काला, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अतुमिद्दूननी बिमालिन, क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो माल के साथ। अतुमिद्दूननी, तुम मुझे मदद देना चाहते हो, मेरी मदद करना चाहते हो, बिमालिन, माल के साथ, दौलत के साथ, ज़र के साथ, सोने के साथ, हीरे और जवाहिरात के साथ। फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम। बड़ा काबिल गौर ये सेंटेंस है, ये वाला जो भी मैंने पढ़ा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हालांकि वो जो पीछे जुमला था उसको भी साथ अटैच कर लें, तुम माल के साथ मेरी मदद करना चाहते हो, हालांकि अल्लाह ने मुझे अता किया है उससे कई गुना बेहतर जो तुम्हें अता किया है। जो तुम्हें दिया है उससे कई गुना बेहतर अल्लाह ने मुझे दिया है। अच्छा, तुम्हें क्या दिया है? सोना, चांदी, हीरे, जवाहिरात, और तुम इसके ऊपर इतराते हो, तुम्हें इसके ऊपर बड़ा घुमंड है, तुम्हें इसके ऊपर बड़ा गुरूर है कि हमारे पास सोना चांदी है, और हम सोना चांदी बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तोहफे में भेज रहे, तुम्हें इसके ऊपर बड़ा गुरूर है। बल आंतुम बिहदिय्या, बल आंतुम बिहदिय्यतिकुम तफरहून। आपने इरशाद फरमाया, इन तोहफों के ऊपर तुम खुश हो सकते हो, मैं नहीं खुश हो सकता। तुम्हारे ये तोहफे मुझे खुश नहीं कर सकते। तुम समझते हो कि मैं ये तोहफे लेके दीन की दावत से बाज आ जाऊंगा, तोहफे लेके चुप करके बैठ जाऊंगा, तोहफे लेके अपना दावती काम छोड़ दूंगा। क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो दीन की दावत भेजी थी, याद है ना आपको? बोलिएगा जरा, क्या भेजी थी? दीनदार हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। वो हुद लेके गया था, हुद परिंदा खत लेके गया था मलका-ए बल्कीस के पास
ملکہ بلقیس نے وہ خط پڑھا، پڑھنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان حقیقت میں کیا ہیں، کیا صرف بادشاہ، دنیا کے بادشاہ ہیں یا کچھ اور بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ بات پلے باندھیے، یہ جو جملہ گزرا پیچھے، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے پاس اس سے بہتر ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے میرے پاس بہتر ہے۔ اب بہتر وہ کیا تھا؟ آپ کا اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف۔ مجھے رب نے اپنی معرفت عطا کی ہے، اپنی بارگاہ کی پہچان عطا فرمائی ہے، اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمایا ہے، اپنی محبت عطا فرمائی ہے، اپنی بارگاہ کا تعلق خاص عطا فرمایا ہے، مجھے بندگی عطا فرمائی ہے، عبادت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ میں اس رب کا مطیع ہوں، اس بادشاہ کا مطیع ہوں جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ میرا تو اس سے تعلق ہے، میرا تو اس کے ساتھ ربط ہے، میرا تو اس کے ساتھ رشتہ ہے، ناتا ہے۔ اس نے مجھے نبوت عطا فرمائی، اس نے مجھے علم عطا فرمایا، اپنی بارگاہ کی معرفت کا علم، اپنے قرب کا علم بھی عطا فرمایا، عرفان بھی عطا فرمایا، تعلق خاص بھی عطا فرمایا، عبادت جیسی عظیم نعمت سے بھی سرفراز فرمایا۔ جب میرے پاس یہ کچھ ہے تو جو تم لے کے آئے ہو وہ میری نظر میں کیا ہے؟ وہ تو میری نظر میں اس لائق ہے کہ اسے تمہارے قدموں کے نیچے زمین پہ بچھا دیا جائے۔ تمہارے قدموں کے نیچے زمین پہ، وہ تو زمین پہ بچھنے کے لائق ہے جو تم تحفے میں دینے کے لیے لے کے آئے ہو۔ وہ تو میں نے 30 میلوں کے اندر سونے کی اینٹوں کا فرش زمین پہ بچھا دیا ہے، اور ہر طرف غلام ہی غلام کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے اسے پھر کوئی خرید نہیں سکتا، وہ دنیا کا بھوکا نہیں ہوتا، وہ دنیا کا لالچی نہیں ہوتا۔ اس جملے سے، قرآن پاک کے اس جملے سے، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کو بھی اس بات کا علم تھا کہ جو مال کا بھوکا ہوتا ہے نا، دنیا کے بادشاہ مال کے بھوکے ہوتے ہیں، اور جو مال کا بھوکا ہوتا ہے اس کے پاس جتنا بھی مال ہو جائے اس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ نے اپنے پلے سے باندھی ہے کہ نہیں باندھی؟ یہ باندھ کے لے جائیں اب یہ والی بات کہ مال جوڑنے والا کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی نظر نہیں بھرتی۔ مال جوڑنے والا، جمع کرنے والا ہمیشہ بھوکا ہی رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اور آئے اور آئے اور آئے، وہ تولا تولا کر کے، ماشا ماشا کر کے، رتی رتی کر کے جوڑتا رہتا ہے، جوڑتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے۔ بھوک کبھی بھی ختم، اس کی بھوک پتہ ہے پھر کون مٹاتا ہے؟ کون؟ قبر کی مٹی اس کی بھوک مٹاتی ہے، اس کی بھوک مٹ ہی نہیں سکتی جو مال جوڑنے پہ لگ جائے۔ تو ملکہ بلقیس نے یہی سے آزمانا چاہا۔ آپ دیکھیں نا، اس نے بھی امتحان کتنا سخت رکھا۔ وہ بھی بڑی سمجھدار خاتون تھی، بے سمجھ وہ بھی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حضرت سلیمان اگر یہ تحفے رکھ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہیں صرف مال چاہیے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ میرا امتحان کس چیز میں لے رہی ہے۔ آپ پھر امتحان میں سرخرو ہوئے۔ کیسے سرخرو ہوئے؟ آپ نے فرمایا مال واپس لے جاؤ، میں مال سے خوش نہیں ہوتا، اس مال سے تم خوش ہوگے۔ دیکھیں نا، بل انتم بہدیتکم تفرحون، اس مال سے تم خوش ہو سکتے ہو، میں خوش نہیں ہو سکتا۔ مجھے خوش کرنا ہے تو میری خوشی یہ ہے کہ تم میرا دین قبول کرو، اسلام قبول کرو، مجھے پیغمبر مانو، مجھے رب کا رسول مانو، میرے رب پر ایمان لاؤ اور بحیثیت پیغمبر میرے اوپر ایمان لاؤ۔ میری خوشی تو اس میں ہے، میری خوشی سونے چاندی میں نہیں ہے، ہیرے جواہرات میں نہیں ہے، یہ تو میرے پاس بکثرت ہے اور اس سے زیادہ ہے جتنا تمہارے پاس ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو بھائی دوسروں کا مال دیکھ کے نا
منہ میں رالیں نہیں آنی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں بڑی گہری ہیں, میں کیا کروں, مجھے سارے نقطوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. دوسروں کا مال دیکھ کے, دوسروں کی گاڑی دیکھ کے, دوسروں کی کوٹھی دیکھ کے, دوسروں کا زرق برق لباس دیکھ کے منہ میں رالیں آ جاتی ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, اسی پیچھے رہ گئے, وہ اگے نکل گئے. سنتے ٹیلاں لے دے کے بہ گئی. کی بلا ٹیلاں, اے بندے فرنٹ تگڑیاں ٹیلاں لاندے نا, ٹیلاں وہ بندے کہندے نے بھئی جنیاں ٹیلاں, جنیاں سونیاں قیمتی مہنگیاں ٹیلاں انہاں لائیاں نا, اسی اس تو بھی زیادہ مہنگیاں لانیاں. حضرت سلیمان فرما رہے ہیں دنیا کا مال ہے دنیا میں رہ جائے گا, اصل جو مال ہے وہ ہے دین, اصل مال ہے نماز, اصل مال ہے اللہ کی محبت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لینڈ کروزر پہ بھی آئے اور دوسری طرف ایک وہ ہو جو قرآن کا عالم ہے, جو قرآن کا حافظ ہے, جو قرآن کا قاری ہے, وہ قرآن کا قاری آگے ہے اور وہ مالدار کروڑ پتی ارب کھرب پتی وہ پیچھے ہے. لہذا دین کے عالم کے منہ میں کبھی بھی رالیں نہیں آنی چاہیے کسی مالدار کو دیکھ کر, کسی پیسے والے کو دیکھ کر. پیسے والے سے زیادہ مالدار وہ ہے جو دین کا علم رکھتا ہے, جو دین پہ عمل کرنے والا ہے, جو اللہ کا قرب رکھنے والا ہے, جو اللہ کا ولی ہے, جو اللہ کا فقیر ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے سونا پیروں میں لگا کے, سونا تھوڑا سا بول لیا کرے, جنی چاس دوان آندی ہے نا تسی بولو تو میں بھی پھر اونی چاس آندی ہے. سونا ہائے ہائے ہائے, سونا پیروں میں لگا کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نکتہ دیا کہ جو رب کی بارگاہ کا فقیر ہو جاتا ہے اس کی نظر میں سونا اور مٹی برابر ہو جاتے ہیں. سونا اور مٹی برابر ہو جاتے ہیں. وہ سونے کو کوئی حیثیت نہیں دیتا, اس کے نزدیک سونے کی وہی حیثیت ہے جو مٹی کی ہے. تو مٹی کی حیثیت ہے بولو نا, جیسے مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مٹی پاؤں میں ہوتی ہے, ایسے سونے کی بھی کوئی حیثیت, وہ سونے کو کوئی حیثیت نہیں دیتا جی, وہ سونے کو حیثیت نہیں دیتا, وہ جاگنے کو حیثیت دیتا. اٹھ جاگ فریدا ستیا, جھاڑو دے مسیت تو ستا, رب جاگدا تیری ڈاڈھے نال پرید